بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين صدق الله العظيم. अब मैं दावत इस्लाम देता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर खैर का जो मेरे बाजिया की रिश्ते में लगते हैं हमारी मस्जिद के ताबिक तरतीब थे आज जो है असली सीमट फौजी सीमट पे मरकजी जामा मस्जिद के खतीब हैं दावत इस्लाम देता हूँ मुफ्ती आमिर खैर का السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيدنا وقائدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
थोड़े आगे होते हैं ताकि पैर नहीं लगे अंदर आता अंदर जगह वॉल्यूम से अंदर आ जाए इंतहाई वाजिब एहतराम बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों, हमें एक जुमला सुनते रहते हैं जिंदगी मौत की अमानत है और दूसरा हदीस की रोशनी में ये भी समझते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, आखिरी क़यामगाह है, जैसी तैसी भी गुजरे गुजर जाती है। अब मुसाफिर कैसी ही गाड़ी के अंदर सफर करे, यहाँ से कराची जा रहा है, लाहौर जा रहा है, एसी में चला जाएगा, बिजनेस क्लास में चला जाएगा और एक आदमी इकोनॉमी में चला जाएगा, सफर सबका कट जाएगा। रास्ते के अंदर कहीं रोटी ब्रेक ही होगी, वो रोटी का भी। तो मुसाफिर का ये काम है कि ऐसा नहीं है कि रास्ते में कहीं मोटरवे पे रुक गया, किसी स्टेशन पे रुक गया, स्टेशन उसको अच्छा लगे और वो नीचे उतर जाए और उधर ही खेमा लगा ले, उधर ही घर बना ले, उधर ही दिल लगा के बैठ जाए। वो कहेगा नहीं, जैसे जितना भी खूबसूरत, जितना भी प्यारा नजारा है, जितना भी प्यारा स्टेशन है, मंजिल कहीं कोई और है, मंजिल मेरी कहीं और है जिस पे मैंने पहुंचना है। ऐसे ही हर इंसान की एक मंजिल है, एक क़यामगाह है, एक इब्तिदा है जहां से वो शुरू हुआ। वो इब्तिदा क्या है? आलम अरबा। आलम अरबा के अंदर हर बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा लिया था, वादा अलज़ जिसको कहा जाता है। फिर वादा लेने के बाद दुनिया के अंदर भेजा, अब वहां से इसकी इब्तिदा हुई, ये दुनिया इसकी आधी क़यामगाह। अब ये दुनिया इसी तरह आधी क़यामगाह है जैसे आदमी सफर में थोड़ी देर के लिए कहीं चाय पानी के लिए रुकता है, असल इसकी मंजिल वहां है जहां पे इसने पहुंचना है। ऐसे ही दुनिया के अंदर ये सफर करने वाले, ट्रेवल करने वाले हर इंसान की मंजिल वो आखिरत है। आलम अरबा से चला, फिर दुनिया के अंदर आया, फिर दुनिया के बाद आधी क़यामगाह है, कब्र जिसको बरज़ख कहा जाता है, उसके बाद एक और क़यामगाह है जिसको जन्नत या जहन्नम कहा जाता है। तो असल इसकी मंजिल है। समझदार इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है कि जो उस मंजिल के लिए तैयारी करता है। सफर जैसा तैसा गुजर के अमीर का भी गुजरता है, गरीब का भी गुजरता है, महलों के अंदर रहने वाले का भी और खुफिया के अंदर रहने वाले का भी, झोंपड़े के अंदर रहने वाले का भी। बादशाह के महल के सामने वो एक वाक़या आता है ना, नान भाई, उसमें वहां पे वो नान की दुकान की तंदूर था, एक मुसाफिर आया, एक फकीर आया मांगने वाला, रात के वक्त रात पड़ी, उसने चादर ली, उसी तरह के ऊपर तंदूर के साथ लेट गया, सो गया। बादशाह महल की खिड़की से ही नजारा देख रहा था। अब सुबह जब हुई उस फकीर को बुलवाया, कहा रात कैसे गुजरी? उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी रात के 3 हिस्से, हर बंदे की रात के 3 हिस्से होते। कहा एक हिस्सा रात का वो आपकी रात से अफजल गुजरा और एक हिस्सा रात का मेरा और तेरा बराबर गुजरा और एक हिस्सा क्या है वो हम दोनों का, मेरा अच्छा रहा, तेरा उससे बुरा रहा। एक हिस्सा फिर दूसरा बराबर, तीसरा तेरा कमतर था, मेरा आधा। कहा ये कैसे? कहा सोने से पहले हर बंदे के ऊपर ऐसा वक्त आता है कि वो कुछ देर के लिए लेटता है, करवटें बदलता है, सोता नहीं। अब ये हिस्सा मेरा तेरे हिस्से से अफजल गुजरा। वजह क्या है? तो खान की उम्र के मुताबिक सोच रहा होगा, मुमलिकत की उम्र के बारे में सोच रहा होगा, और ये हिस्सा मेरा अल्लाह के जिक्र में गुजरा, इसलिए मेरा ये हिस्सा तेरे हिस्से अफजल गुजरा। जब बंदा सोना जाता है, सोने के बाद बंदे को पता ही नहीं चलता है वो मैट के अंदर है, बिस्तर के ऊपर है, या कहीं पत्थरों के ऊपर है, कहीं गर्म
تیرا بھی برابر پیدا کر رہا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ زندگی گزر جانے کی، بادشاہ کی بھی گزر رہی ہے، فقیر کی بھی گزر رہی ہے، کٹیا والے، محل والے، ہر ایک کی گزر رہی ہے. اصل یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کس نے کیا؟ ایک انتہائی بھرپور زندگی گزارنے والے ادھر کرسی رکھی ہوئی ہوتی تھی، تھوڑی ان کی مسجد کے ساتھ تعلق رہا. امیر افضل رحمت اللہ علیہ، سفیر رحمت اللہ علیہ، ایک بندے نے جب میں نے بیان کیا تو میں نے وہ مرحوم کے ساتھ رحمت اللہ کہا. بعد میں مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ نے رحمت اللہ کہا. میں نے کہا کیوں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ کہا یہ تو عام سا بندہ تھا. میں نے کہا کلمہ بچا کے چل رہا تھا، یہ اس کے رحمت اللہ ہونے کے لیے یہ تھوڑا شرط ہے. جہاں صبح سے لے کر رات تک فتنے ہیں، قدم کے اوپر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی صورت کے اندر میں اور آپ خوب جانتے ہیں جو بندہ ان فتنوں کے اندر، اس دنیا کے فتنوں سے ایمان بچا کے کلمے کی حالت میں چلا جائے، اس کو رحمت اللہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو جو بندہ ساری زندگی مسجد کے ساتھ لگا رہا، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا رہا، معذوری ہوگی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، پھر معذوری ہوئی، کمزوری ہوئی، جو بستر پہ لیٹ کے پڑھ رہا ہے، یہ رحمت اللہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بھرپور زندگی گزار کے چلے گئے ہیں. اللہ کریم کی ساری زندگی کی عبادات کو، تسبیحات کو، ذکر اذکار کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہتے ہیں آمین. جو سیئات ہوئی، جو لغزشیں ہوئی، اللہ کریم ان کو معاف فرمائے. صرف چند ایک باتیں عرض کرتی ہیں جو یہ والدین جب چلے جاتے ہیں، مرحوم جب چلے جاتے ہیں، جو سب کے ہمارے اوپر کیا آتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، ہمیں آشیانے دیے، ہمیں کاروبار لگا کے دیے، ہمیں زندگی سروائیو کرنے کے لیے بہترین ہمیں اسباب دے کے چلے گئے. جو مرنے والوں کے حقوق ہیں یا نہیں؟ مرنے کے بعد تو کسی نے کام نہیں آنا. آیا جو ہمیں شناخت دے کے گیا، عزت دے کے گیا، گھر دے کے گیا، کاروبار دے کے گیا، صحت دے کے گیا، دنیا کے سارے وسائل دے کے چلا. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کسی نے نصیبوں والی گودیں ہیں، جہاں پہ کائنات کے سردار، دو جہانوں کا سردار، آمنہ کا لال، محبوب رب العالمین، جس کو رب سلام بھیجے، جس کو جبرائیل سلام بھیجے، جس کو ملائکہ سلام بھیجے، ان کا مبارک سر ہو، گود اما عائشہ کی ہو، اور عائشہ کی گود کی کائنات کے اس کے اندر اس وقت جو خواتین موجود ہیں دنیا کے اندر سب سے افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ اما خدیجہ آ رہی ہیں، ایک ہاتھ کے اندر تنیر ہے، ایک ہاتھ کے اندر خود ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر سارا والا پیالہ ہے. جب وہ آ گئے تو اللہ کریم کہتے ہیں، جبرائیل اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب اما خدیجہ آ جائے تو ان کو کہنا کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور میں بھی انہیں کہنا کہ آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل خاتون جو پچھلی امتوں میں گزری ہے وہ اما مریم جی، سب سے افضل خاتون جو اس وقت موجود ہے وہ اما خدیجہ ہیں. اب جبرائیل نے سلام کیا، جس وقت موجود ہے وہ اما خدیجہ ہیں. اب جبرائیل نے سلام کیا، جبرائیل سلام دے کے چلے گئے اور بشارت کے ساتھ میں لے کے گئے. اللہ یہ کہتا ہے، اے خدیجہ اللہ جنت میں تمہیں ادھر محل دے گا کہ ادھر شور شرابہ نہیں ہوگا. اب جنت تو ساری پاکیزہ ہے، جنت تو ساری پاکیزہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ادھر دوں گا جدھر شور شرابہ کوئی نہیں ہوگا. پوچھا اما جان نے، یا رسول اللہ یہ کیا فضیلت ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے اما کا اور میرا رشتہ ہوا، تعلق بنا، ساری زندگی میری خدمت کے اندر لگا دی، کہیں ساری زندگی میں یہی خیال کرتی رہی کہ
اور سب سے مشکل کٹن والے آدمی میرا ساتھ دیا. اللہ نے کہا میں بھی ادھر ہوگا ادھر شور شرابہ نہیں ہوگا. اس وقت وہ افضل تھی. اب اما عائشہ ان کے جانے کے بعد افضل ہے. جن کو جبرائیل امین آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ کو اللہ بھی سلام کہتا ہے اور میں بھی سلام کہتا ہوں. اما عائشہ کی گود ہے حضور کا سر مبارک ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر قطرے آئے. کس کے قطرے آئے؟ آنسو کے. تو کس کے آنسو نکل رہے ہیں؟ اما عائشہ کے. حضور نے پوچھا عائشہ خیریت ہے؟ تو تیرے آنسو نکل رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے آخرت یاد آ گئی ہے. مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے کہ آخرت کے اندر کیا بنے گا. یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ آخرت کے اندر ہمیں خیال کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے یا نہیں؟ مجھے تو آخرت یاد آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما جان اما ہماری ہیں حضور کی زوجہ. کہنے لگے عائشہ تین مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. سب سے پہلا فرمایا عند المیزان. میزان کے وقت کہ جب اعمال چل رہے ہوں گے نہ معلوم یہ پلڑا جھکتا ہے یا یہ پلڑا جھکتا ہے. اس وقت فرمایا اما ابا بہن بھائی سارے کے سارے ادارے جن کے لیے زندگی تج چلتی تھی ساری زندگی جن کے لیے دودھ ڈولتا رہا جو کہ دیتا رہا برار فریب کرتا رہا جن کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کیا کرتے کہ یوں بھاگیں گے مخالف رنگ میں کہیں ابا کو نیکی نہ دینی پڑ جائے اما کو نیکی نہ دینی پڑ جائے. فرمایا عند المیزان ایسا سخت قدموں کا کہ کبھی کسی کو دوسرے والا نہیں ہوگا. عند الصراط جب صراط کے اوپر سے پل کے اوپر سے گزرنے کا وقت ہوگا پھر صراط کے اوپر سے گزریں گے. فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. شناسہ کی ناشنا بن جائے گا. رشتہ داریاں بھی سب کے سب تعلق ناطے واسطے سب. فرمایا عند الصراط کوئی بھی میزان صراط کے وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. پہچانتے ہوئے بھی ناشنا بنے گا. اور فرمایا جب جنت میں یا جہنم میں جانا ہے تو اکیلا ہی جائے گا کوئی ساتھ نہیں جائے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ جن کے لیے ہم روتے ہیں مرنے کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. جس کے لیے ہم روتے ہیں میاں بیوی ہے بیوی چلی گئی خاوند رو رو کے پاگل ہے بچے رو رو کے پاگل ہیں. اگر خاوند کو لگا بیوی رو رو کے پاگل ہے انہیں کہنے کے دفنانے کے 3 دن بعد رو رہے کیوں رو رہے ہو؟ کوئی کام ہی نہیں جا رہا کام ہی نہیں جا رہا آنکھیں میں خوش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. چننے والا ہے کہ نیچے اتر گئی کوئی غم میں فطری چیز ہے. آدم علیہ السلام حابیل جب قتل ہوا نا آدم کا بیٹا جناب ابراہیم آئے کہا جبرائیل کیا ماننا ہے؟ یہ اللہ نے کائنات سے عقیدیاں چھین لی ہیں چیزوں سے ذائقے لے لیے ہیں پھولوں سے خوشبو لے لی ہے ذرے ذرے کے اندر اس کے اثرات ہی نہیں نظر آ رہے. دل کی نام ہو پڑے اللہ نے ساری چیزوں سے سارے اثرات لے لیے. کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میں اللہ سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا. جب جبرائیل اگلی بار آئے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا جواب رہے ہو؟ کہا ساری چیزوں کے ذائقے بھی موجود ہیں پھولوں کے اندر رنگ بھی موجود ہے خوشبو بھی کائنات کے اندر ہریالی بھی موجود ہے نظارے بھی موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن تیرے دل کی دنیا جو اجڑ گئی ہے اس لیے تیری چیز تیری ہر چیز پہ ذائقہ ہوگی. یہ میرا آپ کی ہر جس کی اولاد چلی گئی جوان اولاد چلی گئی کیا سر میں نوالا نہیں چلی پانی کا نیچے نہیں اترتا والدین چلے گئے نوالا نیچے غم ہے. اب اسی غم کے عالم میں اس کو کہیں 3 دن کے بعد وہ میت میں نکالتا ہوں آپ ایک رات اس کے ساتھ گزار کے سوئے گزار کر ایک رات اس کے ساتھ میں وہ جو اولادیں رو رہی ہیں وہ جو بیوی رو رہی ہے وہ جو بچے رو رہے ہیں وہ سارے اس سے دور بھاگیں گے دور بھاگیں گے. یہ دنیاوی رشتے ہیں سب نہیں ہے اپنا جو کچھ ساتھ لے کے گیا وہی ساتھ جائے گا. جیسے انسان ہوتا ہے وہ رشتے آتے ہیں آگے اس کو
ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آزاد کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیچارہ مرنے کے لیے یہ چیزیں غیر کی ہیں جن کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے. اچھا یہ چیزیں غیر میں ہیں. اب غیر اس لیے کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب بہت کوئی فرشتہ آتا ہے، فرشتے آ رہے ہیں نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا نا. یہ غیب ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے. تو تمام فرشتے آتے ہیں، آپ اس کے آزاد کو سونگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ فرشتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہتے سونگ رہے ہیں. کیا سونگ رہے ہیں؟ کہ تمہارے آزاد کے اندر بدبو ہے یا خوشبو. ہر عمل بندے کا یا خوشبو رکھتا ہے یا بدبو رکھتا ہے. ہر عمل انسان کا ایک عالم مثال میں بھی ہر عمل کی شکلیں موجود ہوتی ہیں. ایک عمل کی شکل موجود ہے. شاہ الدین محدث دل رحمۃ اللہ علیہ وہ دلی کی جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتے تھے. گھر کے قریب کی ایک مسجد تھی، وہاں پہ درس دیتے تھے. عام نمازیں ادھر پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. درس جب جمعے کا دن ہوتا تو دلی کی جامع مسجد میں جاتے تھے. اب لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے کہ حضرت آئیں گے تو دیدار کریں گے، لیکن حضرت جب آتے تو چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے آتے. لوگوں نے بلیام سے کہا، مسیح الدین سے کہا کہ بھائی حضرت سے درخواست کرے جب جمعے والے دن جمعہ پڑھانے آیا کرے تو اپنا چہرہ تو سامنے کیا کرے، یہ پردہ کو ہٹایا کرے، رومال چادر ہٹایا کرے تاکہ ہم دیدار کر سکیں. تو کہنے لگا مسیح الدین نے کہا لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا دیدار جمعے کے بعد ہوتا ہے، 7 دنوں کے بعد جمعے کو ہوتا ہے، تو اپنا چہرہ کو ظاہر کر دیے گا. انہوں نے کہا لوگ کہاں رہتے ہیں؟ کہا حضرت یہ سارے لوگ ہی تو ہیں، یہ سارے لوگ ہی تو ہیں. ادھر دکانیں ہیں، ادھر دکانیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. آپ کی عقیدت مند ہیں، دکاندار ہیں، فلانے فلانے. اچھا انہوں نے اپنا وہ جو رومال تھا کے اوپر تھا وہ اٹھا کے مسیح الدین جو ان کا خادم تھا اس کی سر کے اوپر رکھ دیا. اس نے دیکھا تو کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، طرح طرح کے مولی جانور. اب جو بدکار ہے، بدکاری کی عالم مثال میں صورت ہے. جو آدمی خواہش پوش کام کرنے والا ہوتا ہے وہ خنزیر ہوتا ہے. جو نجاست پر کام کرتا ہے وہ کتا ہوتا ہے. جو تکلیف دیتا ہے وہ بچھو اور سانپ ہوتا ہے. تو ہم میں کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی نوک ملا، کوئی کتا ہے، کوئی فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. اعمال کے اعتبار سے انسان کا روز میں رومال اتارا ہے، انسان ہی کوئی نہیں. یہ کرامات ہیں، کرامات الاولیاء حق. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کرامات عطا فرماتا ہے، جس طرح پیغمبروں کو اللہ معجزات عطا فرماتا ہے. کیا بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب فرشتے آتے ہیں آگے اسے سونپ دے، کہتے ہیں کہ ہم سونپ رہے ہیں کہ آیا کیا چل رہے ہیں، بدبو والے اعمال ہیں یا خوشبو والے اعمال ہیں. اب یہ فرشتہ یہ بندہ حیرت سے ان کو دیکھ رہا ہے. یہ کبھی اس کے بالوں کو سونگ رہے ہیں، اس کی ٹانگوں کو سونگ رہے ہیں، اس کے رانوں کو سونگ رہے ہیں، اس کے پاؤں کو سونگ رہے ہیں. یہ سونگنے کے بعد پھر جا رہی ہے، پھر اس کے بعد 4 فرشتے آ رہے ہیں. یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی نظام چل رہا ہوتا ہے. وہ پھر فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، پھر مہلت مانگتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا. وہ چل رہا ہوتا ہے یہ سسٹم. تو بندے کے اعمال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اعمال بندے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے رشتے دار کو بھائی ایک رات اتنا جو ہو رہے ہو، ایک رات اگر میں اس کے ساتھ گزار ہی ہونا. کوئی بھی نہیں جاتا. کون جاتا ہے؟ نیک اعمال جائیں گے یا برے اعمال جائیں گے. اس کے اندر کیا ہے؟ اگر وہ سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہوتا ہے، نوجوان کے روح کے اندر، جوان کے روح کے اندر وہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے. فرشتے آگے ادھر پوچھتے ہیں من ربک تیرا رب کون ہے، من نبیک تیرا نبی کون ہے، ما دینک تیرا دین کون سا ہے. ادھر سبحان اللہ کا نور آ گیا، ادھر الحمدللہ کا نور آ گیا، ادھر اللہ اکبر کا نور آ گیا، ادھر پاؤں کی طرف نماز کا نور آ گیا.
सब की तरफ इसके सीने के ऊपर सूरह तबारकल्लज़ी आ गई, तिलावत कलाम पाक आ गई। वो उसको कहते हैं कि कहता है कि दरअसल का वक्त आ गया का मुझे नमाज पढ़ने दो, तुम्हारे सवाल की बरात है, उनके जवाब की बरात है, लेकिन मुझे असर की नमाज अदा हो रही है, मुझे नमाज तो पढ़ने दो। वो फरिश्ते कहते हैं यार क्या सवाल करना है इससे, ये तो अल्लाह को रब मानता है तो नमाज का कह रहा है ना, मोहम्मद तो रसूल मानता है तो इसीलिए नमाज का कह रहा है ना। दीन इस्लाम को दीन माना था तो अभी कब्र के अंदर भी इसको नमाज की फिक्र लगी हुई है। चलो चलो इसको सुला दो, नम का नम मदिलो, ऐसे सुला दो जैसे पहली रात की दुल्हन होती है, कोई दरवाजा भी नहीं दस्तक देता, अब तभी हो जाएगा और जन्नत की खिड़की उसकी कब्र की तरफ खुल जाती है। जब महशर का मैदान लगेगा ये तब जागेगा तब उठेगा, क्या जाएगा साथ नेक अमाल करेंगे, तिलावत कर ली, जिक्र अस्कार कर लिए, अल्लाह को राजी कर लिया, वालिदैन के साथ उसने सुलूक कर लिया, ये इसके साथ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में मौजूद हैं। हज़रत उसैद सईदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने हर एक की हुकूक बताई है कि मरने वालों के लिए कुछ हक है। बल्कि एक साहबी ने वालिदैन का पूछा, ये दोनों फिर इकट्ठे आ जाएंगे, मैं इकट्ठे ही अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह वालिदैन के भी हक है। हम तो कहते हैं ना कुल हो गया हक अदा हो गया, कुल हो गया हक अदा हो गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, कहा ये बूढ़ी माँ ये मेरे कंधे के ऊपर है, इसको मैंने यमन से उठाया है और आगे महीनों का सफर पैदल किया है और आगे इसको सारा हज मैंने अपने कंधे पे बिठा के करवा दिया है, क्या इस माँ का हक अदा हो गया? उन्होंने कहा जो एक दार एक बूंद दूध की जो उसने पिलाई थी उसका भी हक नहीं अदा हुआ। मैं और आप कहते हैं कुल कर दिया हक अदा हो गया, अब ईद आएगी, जश्न मुहर्रम आएगी तो फिर जाएंगे, लैलतुल कदर आएगी, शब बरात आएगी फिर जाएंगे, नहीं। वो लोग ने पूछा या रसूल अल्लाह मरने वालों के क्या हुकूक हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे पहला हक ये है मरने वालों का, और सबसे पहला हक ये है तुम्हारे वालिदैन का कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। अब उसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि हाथ उठाएं और नाम ही दे के कहें, दुआ करें और आप कहें ना कहें उन तक पहुंचेगी, उनके लिए तिलावत करें, जुबान से नाम ले ना ले, अल्लाह उनको सवाब पहुंचा देगा। कि इसके वालिद ने तरबियत जैसे की है, ये पढ़ रहा उसके लिए मौलवी को बुलाएं या ना बुलाएं, खाना साथ रखें या ना रखें, उनके लिए चला जाएगा इस सारे सवाब। मग़फ़िरत की दुआ के लिए सबसे पहला हक उनकी लफ्ज़ों का ये। और मैं ये कहता हूँ कि नमाज के अंदर जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, ये पहला हक खुद ही अदा हो जाता है। हर नमाज के अंदर बंदा आखिर के तहियात जो पढ़ता है उसके अंदर कहता है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत कर दे, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत कर दे। नमाज पढ़ेगा फिर जब वालिदैन की दुआ पहुंच जाएगी, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा। लोग वालिदैन दुनिया में नाराज भी चले गए दुनिया से, एक और किस्सा साहबी आए या रसूल अल्लाह अगर वालिदैन नाराज चले गए तो फिर क्या होगा, अब क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर, इतनी कर कि तेरा दिल ये कहे कि अब अब्बा राजी हो गए होंगे, मुतमईन हो जा। और दूसरी हदीस है जब जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद अल्लाह कर देता है तो वो वालिद को पूछता है कि भाई क्या हुआ, अमलनामा तो मेरा बंद हो चुका है, ये कैसे दर्जा बुलंद हुआ? नाम लेके फरिश्ते कहते हैं कि आपका फलाना बेटा खालिद है, वो रऊफ है, वो फलाना है, रहीम है, जो दुनिया में नाराज थे ना आप जिससे, उसने इशारे सवाब किए, मग़फ़िरत की दुआ की है, अल्लाह उसकी दुआ के बदले में अल्लाह ने आपका दर्जा
سے بہترین کیا دعائیں مغفرت کی جائے. پہلا کیا نماز پڑھی جائے, مغفرت کی دعا ان کے لیے, پھر ان کے لیے شان ثواب کیا جائے. اس میں عام الفاظ میں یوں کہتا ہوں کہ ایزی لوڈ کیا جائے. عالم سے ایزی لوڈ کرتے ہیں نا, ایزی لوڈ کیا جائے کہ ایسان ثواب ان کے کھاتے میں بھیجا جائے. یہ مرنے والوں کا حق اللہ ان کو اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. پھر ان کے قرض اگر ان کے ذمہ موجود ہیں تو ان قرضوں کو اتارا جائے گا. اگر مقبول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا جنازہ ہے, حضور نے پوچھا سچ نہیں ہے, کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر 4 کے قرض ہے, 4 درہم اس کے اوپر قرض ہے. حضور نے مصلی چھوڑ دیا. تو میں مفروض کا جنازہ آمان کا لال بھی بڑھا ہے تو اللہ اس کی بخشش نہیں کریں گے. اب مجھے آپ خود بتائیں نا, ایک بندے نے آپ کا حق مارا ہوا ہے, 2 4 6 10 لاکھ روپے آپ کا دبا ہے, وہ ہائس پہ چلا گیا, پیچھے آپ اس کو دعائیں دیتے ہیں, آپ دعائیں دیتے ہیں. لوگوں کے دیے ہوئے چکر, لوگوں کے دیے ہوئے چکر, بیت اللہ کے چکر وہ معاف نہیں کر پاتے. جب آپ کا جنازہ پڑھے 35 لاکھ حاجی اس کی نماز جنازہ پڑھے, اللہ اسے بخشش نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ مخلوق کی بخشش نہیں کرے گا آپ نے بھی اگر جنازہ پڑھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں ادا کروں گا, پھر حضور نے ان کا جنازہ پڑھا. اگلا حق یہ ہے کہ ان کی جو عزیز ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, والدین کے, مرنے والوں کے, ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے, یہ بھی مرنے والوں کا حق ہے. اور اسی طرح ان کی وصیت کی گئی, ان وصیت کو ادا کر لینا یہ بھی مرنے والوں کا حق بھی ہے. ایک تہائی مال کے اندر آپ کیا کریں, انہوں نے جو وصیت کی ہوئی ہے اس میں سے اپنی طرف سے کریں تو اللہ اور دے گا اور نوازے گا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ, ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ بلکہ کہا کچھ بھی نہیں, ساتھ میں بیٹا بھی تھا. وہ بیٹا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ادھر, وہ بیٹھنے لگا, حضور نے فرمایا بیٹا ابا کے بیٹھنے کے سے پہلے نہ بیٹھنا, بیٹا ابا کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا, ابا کو ناراض نہ کرنا, رات کے وقت ابا کے آگے چلنا, دن کے وقت ابا کے پیچھے چلنا. حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ والد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا والد کیا ہے جنت کا دروازہ. اب جنت کا دروازہ جس نے کھلوانا ہے وہ والد کو راضی رکھے گی. اور فرمایا رضا ربی کی رضا الوالد وسخط ربی کی سخط الوالد, والد کی رضا میں رب کی رضا ہے, اور والد کی ناراضی ہے تو رب ناراض ہے. ایک صحابی ہے اماں کے بارے میں, ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میں نے ختم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جا کے بیت اللہ کا طواف کروں گا, اب کیا ہوگا میں. حضور نے فرمایا بیت اللہ موجود ہے, جا کے کر لیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے پتہ ہے, میں شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا, میں اس لیے آپ کے پاس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے تلوے کو جا کے چوم لے, اللہ تجھے بیت اللہ کے طواف سے زیادہ ثواب دے دے گا. جتنا فضیلت اگر ناراض ہوئی, جتنی بڑی فضیلت راضی کرنے پہ اس سے بڑھ کر ناراض کرنے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آیا, آگے یا رسول اللہ میں کماتا ہوں, ابا کھا جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو بلا کے لاؤ. اب ہم دل وہاں سے بیٹھے چلے نا, دل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کیسے بلا دیں, میں بچپن میں کس طرح سے اس کی کہے بغیر اس کے لیے لے کے آتا تھا, میں کیسے خون پسینہ ایک کر کے اس کے لیے کمائی کر کے لاتا تھا, پھر میں اس کی خواہشات پوری کرتا تھا. میں نے جوانی نہیں چھوڑ دی, خون پسینہ میں نے رات دن سارا ایک کر کے جو ہمارے والدین کرتے ہیں, جو ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ بالکل میں کہہ کے آ رہا تھا. اس کا مطلب کیا کہ جا کے حضور کو شکایت لگا تھا. یہ والد کہہ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوچھنا والد ہے تو
جبرائیل پہلے آ یا رسول اللہ باقی معاملہ بعد میں آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ یہ آتے ہوئے تو اشعار کہہ رہا تھا کہا یہ آتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ساری فریاد آپ کو کہنے لگا قربان سے میرے رب کے کہ میں نے اونچی آواز سے بھی نہیں کہا اللہ نے میں نہیں پہنچا دیا کہا کیا کہہ رہا تھا آتے ہوئے یا رسول اللہ میں یہ اشعار جو اپنے جذبات تھے وہ میں دل میں کہہ رہا تھا تو یہ اشعار کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ زندگی کے اندر کسی کا گریبان پکڑا حضور نے اس بیٹے کے گریبان کو یوں پکڑا اور یوں بھیجا کہا کہ انت ومات کلی ابی کا انت ومات کلی ابی کا انت ومات کلی ابی کا تو اور تیرا والد تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے تو اور تیرا مال تیرے ابا کا ہے تو اور تیرا مال تیرے ابا کا ہے جو مرضی کرے تجھے کوئی حق نہیں ہے پوچھنے میں اور آپ کیا کہتے ہیں اما جی کچھ لے آؤں ابا جی کچھ لے آؤں جب وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو بچپن میں وہ ہم سے پوچھتے تو نہیں تھے کچھ لے آؤں اس کو تو پتا ہوتا تھا کہ میرے بیٹے کی خواہش کیا ہے اس کو کیا اچھا لگتا ہے وہ بچپن میں کیا نہیں میں کیا پلاننگ کا پھول لاتا تھا آج میں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کیا یہ بھی اپنی شان کے اندر بیعت کی ہے گستاخیت بغیر کہے مجھے آپ کو پتہ ہے جب میری ماں اور میرا باپ میرے منہ میں زبان نہیں تھی وہ بغیر کہے بولی کو سمجھتے تھے ماں سینے سے لگا دیا کرتی تھی باپ کیا کرتا تھا خواہشات کو پورا کیا کرتا تھا بغیر کہے آج میں اور آپ پوچھتے ہیں اما جی کیا کریں ابھی بیان جاری رکھیں کتنے بجے لوگ اچھا تو یہ بات ایسے نشستیں ہیں یہ نہیں ہے کہ بھائی میں تنویر بھائی کو نہیں کہہ رہا ہوں اللہ جل خیر عطا فرمائے بڑے ہی فرما بردار ماشاءاللہ بیٹے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو والدین کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا اپنے جذبات کی قربانیاں دی ہیں خواہشات کی قربانیاں اولاد کی بھی قربانیاں کتنی جب اس نے نوکری کی آنکھیں بھی آ رہی ہیں ابا کہتے تھے میں صرف ابو کی وجہ سے نہیں جا رہا فلانی جگہ اللہ کی حق خدمت تو ادا نہیں کر سکتا روٹی اللہ قبول کرے اور ہمیں بھی جن کے والدین دیتا ہے اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إله العالمين مولاي كريم والد صاحب کی کامل مغفرت فرما الہ العالمین مولا کریم جیسی زندگی سچن کے اندر انہوں نے پاکیزہ گزاری ہے پاک صاحب رہنے والے اللہ نفیس طبیعت والے خوشبو لگانے والے اللہ آخرت کی زندگیوں میں پاکیزہ نصیب فرما اللہ کی ساری زندگی کی ساری عبادتوں کو ریاضتوں کو عمروں کو طوافوں کو اے اپنا ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو کبھی بتائیاں ہوئی جو لبریشن ہوئی ہے اللہ کو معاف فرما الہ العالمین مولا کریم ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما اللہ آخرت کی منازل کو برزخ کی منازل کو آسان فرما الہ العالمین ان کی کامل مغفرت فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا
الہ العالمین مولا کریم جو پسماندگان ہیں ان کو صبر مسنون عطا فرما. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ یقیناً ہم سب کی اے اللہ عائشہ والدین میں سے جن کے والدین گئے, جن کی بہنیں گئی, جن کے بھائی گئے, اے اللہ دینی بہن بھائی گئے, اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ بالخصوص شہدائے کربلا کے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو ان کی قربانیاں ہیں اے اللہ اپنی شایان شان اور ان کی شایان شان ان کو صلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا. الہ العالمین مولا کریم نمازی بنا. اے اللہ تہجد گزار بنا. اے اللہ والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی اے اللہ اعلیٰ مرتبے عطا فرما. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو ذکر اذکار کیے گئے, تلاوتیں کی گئی, سورہ اخلاص پڑھی گئی, قرآن کریم پڑھے گئے ہیں, اے اللہ سب کلام پاک کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح میں کوئی پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ, بزرگان دین کی روح کو ان کا ثواب پہنچا. اے اللہ بالخصوص پھر افضل صاحب کی ہے اللہ اس کلام پاک کی برکت سے, سورہ اخلاص کی برکت سے, ذکر اذکار کی برکت سے ان کی بخشش مغفرت فرما. الہ العالمین مولا کریم جو ہاتھ ہوتے ہیں سب کی جائز و نیک حاجات کو پورا فرما. جو پریشان ہیں اپنے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مقروض ہیں قرضے سے خلاصی کی صورتیں مقدر فرما. اے اللہ جن کے روزگار ہیں نیک روزگار کے اسباب مہیا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضور کے روزے میں حاضری کی توفیق